अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, हम एक मज़मून का मुताला कर रहे हैं जो जनाब मकबूल जहांगीर साहब का तस्नीफ़ शुदा है, और इसका उन्वान है दरवेश कामिल। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो एक हिंदू घराने में पैदा हुआ, हिंदू था, उसका नाम नाहिर सिंह था। लेकिन मेरे हालात ऐसे हुए कि अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी कि वो मुसलमान हो जाए, और वो मुसलमान हो गया। यहाँ तक कि हमने हालात पढ़े थे, और इनको मुसलमान करने वाले उनकी मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे, अब्दुलसमी, मौलाना अब्दुलसमी। उन्होंने इनको मुसलमान किया था। इसका हम हाल अहवाल कल की किस्त में पढ़ चुके हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तक तो इन्होंने अहवाल लिखा था, मकबूल जहांगीर साहब ने उनका। और अब इसके आगे नाहिर सिंह जो हैं, वो खुद अपने इस्लाम लाने के वाक़या जो हुआ, उसके बाद जो हालात हुए, उनकी तफसील उन्होंने ख़ुद बयान की है। इसको इन्होंने तहरीर किया है जनाब मकबूल जहांगीर साहब ने। आइए इसको मुताला करते हैं। एक दिन, अब नाहिर सिंह के अपने अल्फाज हैं ये, एक दिन जब सबक ख़त्म हुआ और मैंने मौलाना से घर जाने की इजाज़त चाही, तो उन्होंने फरमाया, नाहिर सिंह, ये तो बताओ खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया है। मैंने जवाब दिया, अपनी इबादत के लिए। ये सुनकर मौलाना मुस्कुराए और बोले, इबादत से तुम्हारी क्या मुराद है। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत, जो कुछ आपने तालीम फरमाया है, मैंने मुझे तालीम दी है, उसी की बिना पर कहता हूँ कि मैं अपने धर्म का सख्ती से पाबंद हूँ, और यही हमारे घर का दस्तूर है। यानी उस वाक़े की, इस्लाम लाने का जो वाक़या था, उसकी तफसील बयान कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक वो हिंदू थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो हिंदू हूँ तो अपने धर्म का सख्ती से पाबंद हूँ, और हमारे घर का यही दस्तूर है। मेरे वालिद धर्म के मामलात में बहुत एहतियात करते हैं और किसी रूह रियायत के कायल नहीं। मैं बग़ैर नहाए खाना नहीं खाता, बग़ैर, और खाना भी हमेशा ज़मीन पर बैठ कर चौकी पर खाता हूँ। देवी देवताओं की पूजा भी पाबंदी से करता हूँ। हमारे घर में बड़े पंडित जी बराबर आते रहते हैं। सारा घराना उन्हें गुरु मानता है। वो जो बताते हैं उन्हें सुनता, और उन पर अमल करना भी मेरा काम है। बस इससे ज़्यादा मैं अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। यानी ये सारी बातें हो रही हैं इस्लाम लाने से पहले का, ये जो पेश आया उनके साथ, वो बयान कर रहे हैं खलील रहमान साहब। तो मौलाना खामोशी से मेरी तकरीर सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। आखिर उन्होंने दिलनशीं लहजे में फरमाया, बेटा, ये तुम्हारी पूजा पाठ और देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे सर झुकाना बेकार है। ये बुत तो अपने हाथ से तुमने खुद बनाए हैं। उन पर अगर मक्खी और मच्छर बैठ जाए तो ये उड़ाने की सकत नहीं रखते। भला ये बुत तुम्हारी क्या हाजत पूरी कर सकेंगे। स्नान करके नंगे बदन खाना पीना और गाय के गोबर और पेशाब को पाक समझना धर्म कैसे हो गया। तुम खूब समझते हो कि ये चीज़ें नजस और नापाक हैं। तुम अपने धर्म पर जितना गौर करोगे, उतनी ही उलझन तुम्हारे सामने आ जाएंगी, उलझनें। मौलाना की बातें मैं पहले भी सुनता रहा था, लेकिन उस रोज़ उन्होंने जो कुछ फरमाया वो इतना असरअंगेज़ था, एक एक दिल लफ्ज़ में उतरता चला गया। एक एक लफ्ज़ दिल में उतरता चला गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हमारा धर्म और उसका सारा सिलसिला किस कदर खिलाफ अक़ल है। रफ्ता रफ्ता मैंने दीन इस्लाम का गहरा मताला शुरू किया। मौलाना की पाक और सीधी सादी इस्लामी ज़िंदगी मेरे सामने बतौर नमूना थी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस से मुताल्लिक़ बहुत से वाक़यात मुख्तलिफ़ किताबें पढ़े और अपने मोहतरम उस्ताद की ज़ुबान से भी सुने।
ان سے بھی گہرا اثر قبول کیا۔ یوں ذاتی تحقیق جستجو سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ میں کتنی گمراہی اور تاریکی میں گھرا ہوا ہوں۔ روز بروز کفر سے مجھے نفرت ہوتی چلی گئی اور میں دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے اضطراب اور بے قراری میں میری اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ مبارک ساعت آ گئی جب مولانا نے میری طلب اور درخواست پر مجھے کلمہ طیبہ پڑھایا اور میں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن مصلحت کے تحت میں نے اپنے اسلام کا اعلان باقاعدہ نہ کیا۔ اعلان قبول کرنے کے بعد مولانا کی شفقت، محبت اور ہمدردی بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے مجھے قرآن کریم ناظرہ پڑھایا، پھر تفسیر پڑھائی، فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی دی، صوم و صلاۃ کا پابند کیا، مگر یہ تمام امور پوشیدہ ہی سر انجام دیتا رہا۔ ان دنوں مولانا ایک چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میں وہیں جا کر نمازیں ادا کرتا، قرآن کی تلاوت میں اس قدر سرور ملتا کہ بیان سے باہر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دشواری رمضان المبارک میں پیش آیا کرتی۔ میں روزے سے ہوتا اور میرے گھر والے مجھے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے کی کوشش کرتے، اور اس حقیقت سے بچنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اور ہیلے بہانوں سے کا سہارا لینا پڑتا۔ اب چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اس لیے روزہ بھی رکھ رہے تھے، رمضان آیا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر والوں کو تو بالکل نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہو گئے اور روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ ان کو کھانے کے لیے کہتے تھے جب کھانے کا وقت ہوتا۔ اب ان کے لیے انکار بھی بڑا مشکل ہو جاتا، تو مختلف ہیلے بہانے کر کے یہ اس وقت کو ٹال جاتے تھے۔ کبھی میں نہانے میں دیر کر دیتا، کبھی میرے پیٹ میں درد ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کبھی بہانہ کرتا ہے کہ اس وقت میں چاول اور روٹی نہیں کھاؤں گا، حلوہ پوری کھانے کو جی چاہتا ہے اور میں خود جا کر بازار سے لے آؤں گا۔ کبھی یہ تدبیر کرتا کہ اس قدر سردی ہے اگر میں نہایا تو بیمار پڑ جاؤں گا، اور نہائے بغیر کھانا ہمارے دھرم میں کھایا نہیں جا سکتا، اس لیے آج فاقہ ہی کر لوں تو بہتر ہے، ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس قسم کے بہانے ختم ہو جاتے تو آخر میں یہی ہیلا کام آتا کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا کھانا رکھ دیا جائے، جب بھوک لگے گی تب کھا لوں گا۔ ان ہیلے بہانوں کے بعد بھی توان کا رہن گھر والے جب مجھے کھانے کے لیے بٹھا لیتے تو میرے اضطراب اور بے چینی کی انتہا نہ رہتی۔ مان کوئی نہ کوئی ہیلا سوجھ ہی جاتا اور یہ عذر کر کے اٹھ کھڑا ہوتا کہ چھوٹی بہن نے میرے کھانے کی تھالی کو ہاتھ لگا دیا ہے، اب میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہانے بنا لیتے تھے وہ۔ قصہ مختصر، ہزاروں جتن کے بعد کر کے اپنا روزہ بچاتا، پھر بھی ایسے لمحے نمودار ہو ہی جاتے جب والد مجھے اپنے سامنے بڑی محبت سے بٹھا لیتے اور کھانا کھانے کا حکم دیتے تھے۔ اس وقت میرے لیے اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ ہوتی کہ جھوٹ موٹ منہ چلاتا رہوں اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر نہایت ہوشیاری سے والد کی نگاہ بچا کر اپنے پاس قریب رکھی ہوئی پانی کے برتن میں ڈالتا جاؤں، اور جب والد کھانا کھا کر اٹھیں تو باہر جا کر اسے خالی کراؤں۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا یہ احساس میرے قلب و روح کو چھیدنے لگا کہ اگر میں واقعی مسلمان ہوں تو مجھے اس قسم کی کمزور سہاروں اور ہیلے بہانوں سے کام نہ لینا چاہیے، اپنے مسلمان ہونے کا بے خوف خطر اعلان کر دینا چاہیے، آخر ایک نہ ایک دن تو لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا۔ ابھی میں انہی الجھنوں میں تھا کہ ایک روز خود بخود یہ راز کھل گیا۔ یعنی بیچارہ پریشان رہتا تھا، دن رات مسئلے تھے اس کے لیے، چھپانا بہت مشکل تھا، تو لیکن ایک دن یہ خود بخود راز کھل گیا۔ ہوا یہ آپ لکھتے ہیں کہ میں مولانا کے مکان پر پہنچا اور ظہر کی نماز کے لیے مصلی بچھایا، پھر ان کا لوٹا لے کر وضو کرنے لگا۔ میں نماز قضا ہو جانے کے ڈر سے اتنی عجلت میں تھا کہ معمول کی احتیاط بھی میں بھول گیا۔ مجھے قطعاً پتہ نہ چلا کہ یہ سرو حرکتیں میرا حقیقی ماموں جواہر سنگھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ادھر میں نے نماز کی نیت باندھی، ادھر میرا ماموں مولانا کے مکان میں آ گیا اور چپ چاپ وہیں کھڑا مجھے رکوع و سجود کرتے دیکھتا رہا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس پر نگاہ پڑی، ایک لمحے کے لیے میرے قلب کی حالت بری ہو گئی، مگر فوراً ہی میں نے دل میں
استغفار پڑھنا شروع کر دی۔ ماموں نے لال پیلی آنکھیں نکال کر کہا، بدماش، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ دیکھ تیری کیا درگت بناتا ہوں۔ تجھے زندہ چھوڑ دیا تو میرا نام جواہر سنگھ نہیں، کچھ اور ہے، جواہر صحیح نہیں، کچھ اور ہے۔ یہ کہہ کر غصے میں بڑبڑاتا باہر نکل گیا اور میں دم بخود مسلے پر بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ اس کے بعد ناہر سنگھ پر ابتلا و آزمائش کا وہ دور آیا جو کم و بیش 6 سال جاری رہا۔ اس کے بعد اس کے والد اور خاندان کے دوسرے لوگوں نے 18 سالہ نوجوان پر ظلم و ستم اور تشدد کا ایسا سلسلہ شروع کیا جس کے تصور ہی سے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ تحریر مقبول جہانگیر صاحب کی ہے۔ مولانا عبدالسمیع نے ناہر سنگھ سے کہا کہ آزمائش کے اس کٹھن وقت میں اگر عزم و استقلال اور صبر و ثبات سے کام لوگے تو انشاءاللہ دشمنوں کے دل ایک روز خود نرم ہو جائیں گے۔ ناہر سنگھ مولانا کے گھر سے رخصت ہو کر جب اپنے مکان پر پہنچا تو مستری موتی سنگھ یعنی ان کے والد گھر کے دوسرے افراد سمیت اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ جواہر سنگھ نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ ہر ایک کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ موتی سنگھ نے زندگی میں شاید پہلی بار اپنے بیٹے کو انتہائی بے دردی سے پیٹا، پہلے ہاتھوں سے پھر بیت سے۔ ناہر سنگھ کی ماں نے ایک دو بار اسے بچانے کی ہمت کی مگر موتی سنگھ غصے میں اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے ناہر سنگھ کی ماں کو بھی مارا اور کہا کہ تو نے اسے جنا ہے اور اس نے مسلمان ہو کر پورے خاندان کی عزت آبرو خاک میں ملا دی ہے، اس لیے تو بھی اتنی قصوروار ہے جتنا تیرا بیٹا۔ ناہر سنگھ پٹتا رہا اور پٹ پٹ کر لہولہاں ہو گیا۔ اس نے زبان سے اف نہ کی۔ اس اذیت کے بارے میں خود ایک جگہ اس نے لکھا ہے، اب یہ ناہر سنگھ کا قول ہے کہ اس روز میرے والد اتنے مشتعل تھے کہ میں نے پہلے انہیں اس عالم میں کبھی نہ دیکھا تھا، ایسا لگتا تھا مجھے جان سے مار ڈالیں گے، تاہم جوں ان کا ہاتھ چلتا گیا میں نے دل میں درود شریف پڑھتا رہا۔ بالآخر وہ مار مار کر تھک گئے اور غصے میں کانپتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ کئی دن سے میرے زخموں پر ہلدی چونا تھوپا جاتا رہا، کئی دن تک میرے زخموں پر ہلدی چونا تھوپا جاتا رہا میں زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ والدہ ان کی شاید ہلدی چونا بیچاری لگاتی نہیں۔ والد نے حکم دے دیا تھا کہ گھر کا کوئی فرد میرے قریب نہ آئے اور بات بھی نہ کرے اور نہ مجھے باہر نکلنے دیا جائے۔ اندازہ لگائیے آپ کی کتنی سختیاں ان کے والد نے اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کر دی۔ آہستہ آہستہ بستی کے تمام ہندوؤں کو علم ہو گیا کہ موتی سنگھ کے بیٹے نے اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک غل مچ گیا۔ گاؤں میں اکثریت تھی ہندوؤں کی، وہ بھی ہندوؤں کے ایک بڑے آدمی کا بیٹا تھا، تو دھوم مچ گئی گاؤں میں۔ دہرم کے بڑے بوڑھے جمع ہوئے اور گھنٹوں اس امر پر سوچ بچار ہوا کہ اس فتنے کو کیوں کر روکا جائے۔ خدشہ یہ تھا کہ آج ناہر سنگھ مسلمان ہوا ہے، کل کو کوئی اور ہندو لڑکا اپنا دھرم چھوڑ دے گا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس فتنے کو اصل جڑ اس مولوی ہی کو قصبے سے نکالا جائے جس نے ناہر سنگھ کو خلیل الرحمان بنایا ہے۔ چنانچہ معزز ہندوؤں کا ایک وفد مولانا عبدالسمیع کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ کوئی غضبناک ہندو نوجوان انہیں قتل کر دے گا۔ لیکن مولانا ایسی دھمکیوں میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ناہر سنگھ اپنی خوشی سے مسلمان ہوا ہے اور خدا نے چاہا تو مسلمان ہی رہے گا۔ اس قضیے کی اطلاع روڑکی یعنی ان کے گاؤں کے مسلمانوں تک بھی پہنچی اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہندوؤں نے مولانا کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں تو ان میں بھی اشتعال پھیل گیا۔ مولانا نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ چند روز کی بات ہے، پھر ہندوؤں کا غصہ خود بخود ٹھنڈا پڑ جائے گا، مگر مسلمان نہ مانے اور کہنے لگے ناہر سنگھ اگر مسلمان ہو چکا ہے تو اب وہ ان کا دینی بھائی ہے اور قصبے کے مسلمان یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ ہندو خلیل الرحمان پر تشدد اور ظلم کریں۔ مولانا عبدالسمیع نے دیکھا کہ اس طرح قصبے میں ہندو مسلم فساد برپا ہو جائے گا اور خواہ مخواہ کئی جانیں ضائع ہوں گی، لہٰذا وہ اگلے ہی روز کسی کو بتائے بغیر
रुड़की गांव से चले और मीरठ पहुंच गए। ब्राह्मणों ने इत्मीनान का सांस लिया। उनका ख्याल था कि जब तक मौलाना कस्बे में मौजूद हैं उस वक्त तक नाहिर सिंह मुसलमान रहेगा, और जो ही उसे मालूम होगा कि मौलाना यहाँ से जा चुके हैं, वो अपने धर्म पर वापस आ जाएगा। इधर नाहिर सिंह ने जी में मुसम्मम इरादा बांध लिया कि ख्वाह जान चली जाए वो ईमान से कुफ्र की तरफ ना जाएगा। अंदाज़ा लगाइए। मसाइब और मुश्किलात से भरपूर उस ज़माने के वाक़यात अक्सर आप उम्र के आखिरी दौर में अक़ीदतमंदों और शागिर्दों से बयान करते। अब फिर उनका अहवाल बयान कर रहे हैं, मौजूदा अहवाल, बाद का अहवाल, कि वो अक्सर अपने जो ये भरपूर जो मुश्किलात गुज़री और सारे वाक़यात गुज़रे, अपने बाद में ये मौलाना खलील रहमान अपने अक़ीदतमंदों और शागिर्दों से बयान फरमाया करते। और जो वाक़यात भी उस आज़माइश और मुब्तला की जो तस्वीर सामने आती है वो अजीब होने के साथ साथ उन अफराद के लिए भी बास इबरत है जो उस नौ की आज़माइशों से कभी नहीं गुज़रे, और उन्हें अंदाज़ा हो सकता है कि क़ल्ब और रूह में जब ईमान पुख्ता हो जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत और मुसीबत भी उसके आगे हेज है। हज़रत मौलाना खलील रहमान का हिंदू धर्म तर्क करके इस्लाम को कबूल करना कोई मामूली वाक़या न था। ऐसे कस्बे जहाँ अक्सरियत मुतमव्वल और बासर और बारसूख ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मण ख़ानदान के एक नौजवान का कबूल इस्लाम जिस हंगामे का बास बन सकता था, वो अज़हर मिन शम्स है। मौलाना आबदीदा होकर अक्सर इन वाक़यात का जिक्र किया करते थे। अब उन्हीं के अल्फाज फिर हैं, उनका बयान शुरू होता है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो कस्बे के आम हिंदुओं के अलावा मेरे घर वाले भी जानी दुश्मन बन गए। उनका बस न चलता था, वरना वो मेरा सीना चाक करके ईमान खुरच डालते। ताहम बदनी और रूहानी अज़ियतें देने में उन्होंने कोई कसर न उठा रखी। ख़ास तौर पर मेरे वालिद मोती सिंह का गैज़ और गज़ब तो इंतहा पर पहुँच गया। उनकी सारी मोहब्बत और शफ़क़त अदावत और नफ़रत में बदल गई। मुझे देखकर उनकी आंखों में वाकई खून उतर आता और मुझे बेदुरैर जूतों और डंडों से पीटने लगते। मुझसे उन्होंने कहा, अगर इस्लाम तर्क ना करेगा तो मारते मारते तुझे मार ही डालूंगा, ख्वाह बाद में मुझे फांसी हो जाए। एक रात अपनी काल कोठरी में पड़ा आंसू बहा रहा था। दिन भर मुझे खाने को कुछ ना मिला था। हद ये कि पानी की एक बूंद भी मेरे अलग से न उतरी थी। इस हाल में गुरूद की तारी हो गई। ख्वाब आया। उन्हें ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक हसीन और जमील नौजवान मेरे पास आया, मुजस्समा वक़ार और पैकर और जलाल। उसकी रफ्तार और गुफ्तार से शान रब्बी का मुजाहरा हो रहा था। मैंने हैरत से पूछा कि आप कौन हैं? नौजवान ने मुतबस्सम होकर कहा, मैं इमदादुल्ला हूँ, आओ मेरे साथ चलो। यह कहकर उसने मेरा हाथ थामा और मगरिब की जानिब रवाना हुआ। अरे एक तो पहले वो आ चुके थे मुराकबे में, यही हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की मौलाना अब्दुस्समी के मुराकबे में आ चुके थे, और वहाँ उन्होंने इस बच्चे का तारुफ कराया था, माहिर सिंह का। अब ये इनके ख्वाब में आए, खलील रहमान साहब के ख्वाब में आए, और उनको साथ लेकर मगरिब की जानिब रवाना हुए। मैं हैरान और परेशान उस नौजवान के साथ चला जाता था, और ख्वाब ही में मुझे एहसास हुआ कि ये हज़रत हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की हैं जो नौजवान की शक्ल में तशरीफ़ लाए हैं। मुझे उनसे कुछ पूछने की जुर्रत ही ना हुई कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं चुपचाप चलता गया और मेरा हाथ थामे रहे। यहाँ एकाएक खुद को एक मैंने शहर में पाया। ख्वाब में देख रहे हैं सब कि उनके साथ वो अपने साथ ले जा रहे हैं, और फिर वो उन्होंने देखा कि वो एक शहर में दाखिल हो गए हैं। लोग अरबी लिबास पहने इधर से उधर आ जा रहे हैं, और मेरी निगाहों के सामने कूचा हुआ बाज़ार फैलते चले गए। यानी सब सामने बाज़ार भी नज़र आ रहा है, उन्हें गलियाँ नज़र आ रही हैं।
تب میں نے اپنے رہبر سے پوچھا کہ حضرت جہاں اس وقت آپ مجھے لائیں کون سی جگہ ہے؟ حضرت امداد اللہ نے فرمایا خلیل الرحمان ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ، اس گھر کا مالک اور مکین زمانے کا شہنشاہ ہے۔ یعنی وہ ان کو خانہ کعبہ کے سامنے لے آئے تھے خواب میں۔ اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو گئیں، حجابات اٹھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے تمام جمال آرائیوں اور تابانیوں کے ذات کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اس کا سیاہ ریشمی پردہ عجیب بہار دکھا رہا ہے اور ہر حیثیت کے انسان اور ملائکہ مصروف طواف ہیں۔ خواب میں کعبے کی زیارت سے میرا قلب اللہ رب العالمین کی جلوہ گاہ بن گیا، اور جب دفتر میری آنکھ کھلی تو میرا اضطراب انتہا کو پہنچ گیا۔ دل میں خدا اور حبیب خدا کی محبت بڑھتی جا رہی تھی اور کسی پہلو قرار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں پیش آنے والے مشکلات کا تصور میرے جذبہ عشق و محبت کے لیے محمیز ثابت ہوا، اور قلب و محبت کا ایسا شعلہ بھڑکا جس نے باطل کا ہر رابطہ خاکستر بنا کر رکھ دیا۔ ایک روز والد نے میری والدہ سے کہا اگر یہ لڑکا مجھے صاف صاف بتا دے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور دوبارہ اپنے سچے دھرم پر لیکن واپس آنے کو تیار نہیں، اگر یہ لڑکا بتا دے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اپنے دھرم پر واپس آنے کو تیار نہیں، تو میں اسے زہر دے کر بدنامی سے نجات حاصل کروں۔ میری والدہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی اور گھر بھر میں یہی ایک ہستی تھی جس سے مجھے بھلائی کی توقع تھی۔ وہی مجھے چپکے سے ان کا کھانا دے جاتی اور بار بار اسے آن کر کھانا دے جاتی اور بار بار اس بات کی تلقین کرتی کہ اپنے باپ کے سامنے مسلمان ہونے کا اعتراف نہ کرنا، ورنہ وہ تجھے قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ میں خاموش رہتا، ہاں یا نہ کچھ جواب نہ دیتا۔ جب چند روز گزر گئے تو والدہ نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ ناہر سنگھ ابھی بچہ ہے، نہ سمجھے، اس پر اتنی سختی ٹھیک نہیں۔ غلطی تو اپنی ہی ہے کہ اسے کیوں ایسے شخص کے پاس پڑھنے بٹھایا ہے جس نے اس پر جادو ٹونا کر دیا، ورنہ ہمارا بچہ کبھی مسلمان نہ ہوتا۔ جو ہی اس کا سر ٹوٹے گا جادو ٹونے کا، وہ دوبارہ اپنے دھرم پر آ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اسے رڑکی سے باہر کسی اور جگہ بھیج دیا جائے، تاکہ یہاں کے مسلمانوں سے اس کا رابطہ باقی نہ رہے۔ یہ بات والد کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ناہر سنگھ کو کہیں اور بھیجنا مناسب نہ ہوگا، البتہ اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کے لیے ایسا بندوبست کیے دیتا ہوں کہ اسے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے اور کسی شخص سے ملنے کا موقع ہی نہ ملے۔ چنانچہ انہوں نے ہندو، انگریزی اور حساب کے کئی ہندو ٹیچر میری تعلیم اور نگرانی کے پر مقرر کر دیے۔ صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک استاد انگریزی پڑھانے گھر پر آتے، اس کے بعد میں دوپہر کا کھانا کھاتا۔ فوراً بعد ہندی اور سنسکرت کے استاد آ جاتے، وہ مجھے ہندو دھرم کی خوبیوں سے آگاہ کرتے، رام لکشمن اور سیتا کے قصے سناتے، تو میں توہن سنتا رہتا اور گردن ہلاتا رہتا۔ وہ سمجھتے کہ طالب علم پر ان کی تقریر کا بے حد اثر ہو رہا ہے، لیکن میں دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہتا۔ شام 3-4 بجے تک پڑھا کر وہ تشریف لے جاتے تو میں ماہر حساب پنڈت جی وہ آ جاتے، اور یوں یہ اوقات مقرر ہو گئے۔ ایک دن ہندی اور سنسکرت پڑھانے والے پنڈت جی نے مجھ سے پوچھا، واقعی میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ میں نے صاف اقرار کرنا مناسب نہ سمجھا، البتہ اتنا کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھی اور مجھے اس دین میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آئی۔ میری باتیں سن کر پنڈت جی کو دلچسپی پیدا ہوئی اور وقتاً فوقتاً میں نے انہیں اسلام کی خاص باتوں اور خوبیوں سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ سیرت رسول، اصحاب رسول کے کارنامے سنائے، بزرگان دین کی زندگی اور ان کے پاکیزہ معمولات سے خبردار کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری باتیں سن کر پنڈت دھرم پرشاد جی، جو ان کو پڑھانے آتے تھے، کچھ کھو جاتے اور ان کے چہرہ متغیر ہونے لگتا۔ مجھے شبہ ہوتا کہ شاید وہ غیظ و غضب میں آن کر مجھے ادھیڑیں گے یا والد سے شکایت کریں گے،
کہ آپ کا بیٹا تو ہاتھ سے جاتا رہا، یہ پکا مسلمان ہو چکا ہے اور اب اس کے ہندو دھرم میں واپس آنے کا کوئی امکان نہیں. لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ایک روز مجھے اپنے ساتھ گھر سے باہر باغ میں لے گئے اور ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگے بیٹا میں تیرا احسان مند ہوں، تو نے مجھے گمراہی اور تاریکی سے نکالا. میں جان گیا ہوں کہ اسلام ہی سچا دین اور دھرم ہے. اب تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے. میں مبہوت ان کا چہرہ تکنے لگا. مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے پنڈت جی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو یقین آ گیا. وہیں باغ میں بنے ہوئے کنویں پر پنڈت جی نے غسل کیا اور میں نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کر لیا. پنڈت جی کے مشرف و اسلام ہونے سے میرے قلب کو اس قدر تقویت پہنچی، ایسی روحانی خوشی نصیب ہوئی جو اس کے بعد زندگی میں پھر کبھی نصیب نہ ہوئی. اب ہم دونوں گھر سے نکل کر باغ میں آ جاتے اور نہایت اطمینان سے نمازیں پڑھتے. میں نے پنڈت جی کو ناظرہ قرآن پڑھایا. گھر میں والد کے سامنے وہ بدستور پنڈت بنے رہتے. مجھے ہندی اور سنسکرت کی کتابیں پڑھاتے، رامائن اور بھگوت گیتا کا درس دیتے اور گھر سے باہر میں ان کا استاد بن جاتا تھا. سبحان اللہ، کیا تبدیلی آئی دیکھیں آپ. بہرحال اور احوال باقی ہے اس کا، انشاءاللہ میں اگلی قسط میں بیان کروں گا. ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اگلی قسط میں باقی واقعات بیان کروں گا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.